मालिक मकान का किराया देने को पैसे नहीं थे, इसलिए बेवा माँ ने मेरी शादी 60 साल बूढ़े मालिक मकान से कर दी। वो उसी रात मुझे अपने साथ दुबई ले गया। मैं खुश हो गई कि दुबई देखूंगी, लेकिन कदमों तले ज़मीन निकल गई जब मेरी ये रात बहुत हसीन थी। हर तरफ रंगों रोशनियाँ फैली हुई थीं। लोगों का एक हजूम था जो मेरे इर्द गिर्द फैला हुआ था। हर शख्स अपनी मौज मस्ती में बुधमस्त था। ऐसे में सिर्फ मैं ही परेशान थी। उसे मेरी नाशुक्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि मेरे पास दुनिया की हर नियामत मौजूद थी, हर वो नियामत जिसके लिए मैंने इंसानों को तरसते हुए देखा था। लेकिन मैं फिर भी घबराई हुई थी। ये घबराहट शायद दायमी थी, जो मेरे वजूद के साथ चिपक गई थी। मुझसे फ़कत एक गुनाह सरजद हुआ था। इसके नतीजे में मुझे जन्नत मिल गई थी। कभी सुना है कि गुनहगार को जन्नत मिल जाए? नहीं ना। आओ चलो मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, अपने हाले दिल सुनाती हूँ। फिर शायद तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं जन्नत की मुकीन हूँ। मेरा नाम नाज़नीन है। जब मैंने होश संभाला तो अपने इर्द गिर्द महरूमियाँ देखी थीं, गम देखा था और उदासी देखी थी। मेरे इर्द गिर्द मेरे सारे रिश्तेदार अमीर थे, जबकि मैं यतीम लड़की गुर्बत की चक्की में पिस रही थी। मेरी सारी कज़िन्स रंग बिरंगे कपड़े पहनतीं। मेरे नसीब में वो सारे लिबास आते थे जो अम्मी की बरी के थे, मगर अम्मी उन्हें अब्बू के गुजर जाने के बाद पहन न सकी थीं। अम्मी उन कपड़ों को काट छांट कर मेरे लिए ठीक कर दिया करतीं। मेरी मजबूरी थी, तन ढांपने को लिबास चाहिए होता था। अगर कोई और हालात होते तो मैं मर जाती, मगर वो आउट ऑफ फैशन कपड़े ना पहनती, क्योंकि मेरी कज़िन्स अक्सर मेरा मजाक उड़ाया करती थीं। अम्मी ने सिलाइयाँ करके ही मुझे पढ़ाया लिखाया था। अब मैं जवान हो चुकी थी, जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। मेरी आंखों में बेशुमार ख्वाबों ने अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर दी थीं, क्योंकि मेरे मामू की बेटी का एक दिन अचानक में आया था कि वो अपना बिजनेस करता है। मेरी कज़िन को शादी के बाद अपने साथ ले जाने वाला था। उसकी ज़िंदगी ने पलटा खाया तो एक उम्मीद ने मेरा दामन पकड़ लिया। अगर वो खुशियाँ पा सकती थी तो मैं क्यों नहीं। उसके बाद मेरे लिए बहुत से रिश्ते आते थे, मगर अफसोस ये था कि सब गरीब घरानों से आते थे। मुझे गुर्बत से नफ़रत थी, गुर्बत के नाम से नफ़रत थी। मैंने अम्मी से कह दिया कि मैं अगर शादी करूँगी तो अमीर घराने में करूँगी, चाहे अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में मेरी उम्र क्यों ना गुजर जाए। मेरे पास इंतज़ार करने का वक्त मौजूद था, मगर मेरी वालिदा के पास वक्त की कमी थी। वो कहने लगी, नाज़नीन मेरी उम्र गुजर गई है, आंखों की रोशनी चली गई है, न जाने अगली सांस आएगी या नहीं। मैं अम्मी की बातें सुनकर परेशान तो हो जाती, मगर मैं क्या करती। मुझे अमीर होने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अब तो हमारे घर के हालात ऐसे थे कि 2 वक्त ढंग की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। इधर मालिक मकान ने हमारा जीना दो भर कर रखा था। उसे हर वक्त अपने किराए की फ़िक्र होती थी जो हम पिछले 3 माह से ना दे सके। अब तो उसने बाकायदा ये कहना शुरू कर दिया कि मैं अपना ये मकान आप लोगों से खाली करवाऊँगा, लेकिन मुझे यही लगता कि वो ये सब कुछ खाली खुली धमकियाँ ही दे रहा है, क्योंकि उसमें इतनी इंसानियत तो होगी कि एक यतीम जवान लड़की को बेघर नहीं करेगा। मगर मैं कहाँ जानती थी कि ये सब हो जाएगा। ये शाम की बात है, मैं बैठी रिसाला पढ़ रही थी जब हमारे घर का मालिक मकान घुस आया। उसकी आंखें अजीब बेबाक हो रही थीं। मुझे उसका ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा। कहने लगा, ए लड़की, तुम्हारी माँ कहाँ है? मालिक मकान की आवाज़ सुनकर अम्मी ने जल्दी से सलाम फेरा और वहीं पर आ गई जहाँ वो खड़ा था। कहने लगा, बड़ी भी, घर खाली करती हो या किराया देती हो? अम्मी रोने लगी और बोली, भाई साहिब तुम तो हमारे हालात से वाकिफ़ हो, तुम फिक्र ना करो, जैसे ही पैसे का बंदोबस्त हुआ सबसे पहले आपका कर्ज ही उतारूंगी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, बड़ी हैरत की बात है, तुम्हारे घर हीरा छुपा हुआ है, फिर भी तू पैसे पैसे के लिए रोती है। पागल है तू। वो मेरी तरफ बड़ी मायने खेज नज़रों से देख रहा था। मुझे उसकी आंखों से घिन आई तो मैं जल्दी से अपने कमरे में आकर छुप गई। न जाने वो अम्मी से क्या कहता रहा, बहस मुबाहिसा करता चला गया। मैं उसके जाने के बाद अम्मी के पास आई तो मैंने उनके चेहरे पर बड़ी परेशानी देखी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, नाज़नीन तुम जल्दी से मेरी बड़ी बहन का फ़ोन मिला दो। मैंने सोचा शायद अम्मी उनसे उधार लेना चाहती हूँ, इसलिए खाला का नंबर मिलाकर अम्मी के हाथ में फ़ोन थमाया तो वो जल्दी से छत के ऊपर चली गई। मैं कंधे उचकाकर अपने कमरे में आ गई। अम्मी न जाने पूरा घंटा अपनी बहन के साथ क्या खुसर फुसर करती रहीं। जब वो छत से उतरकर नीचे आई तो मैंने उन्हें बहुत मुतमईन पाया। मैं बोली, अम्मी खैर तो है, बड़ी खुश नज़र आ रही हो। अम्मी कहने लगी, नाज़नीन मैंने तुम्हारी शादी की बात खाला से की थी, उसकी नज़र में तुम्हारी पसंद का एक लड़का मौजूद है। मैं अम्मी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं बोली, अम्मी आप कसम खाएं कि सच कह रही हैं। अम्मी ने मेरे सर पर चीत लगाई और कहने लगी, माँ को कसम खाने का कहती हो, ज़रा शर्म नहीं आती क्या? फिर अम्मी ने मेरे सर पर प्यार दिया और कहने लगी, बेटी मैंने जो भी किया है तुम्हारी खुशी के लिए किया है। मुझे यकीन है कि मेरे इस फैसले पर तुम्हें खुशी होगी। कल शाम तुम्हारा निकाह है। मैं हैरत से बोली, अम्मी इतनी भी क्या जल्दी है? अम्मी कहने लगी, बेटी तू जवान है और हसीन भी है, मैं बूढ़ी भी हूँ और कमज़ोर भी,
میں تیری پہرہ داری نہیں کر سکتی، اس لیے تجھے رخصت کر رہی ہوں تاکہ تیرا شوہر تیرا محافظ بن سکے۔ میں مسکرا دی تھی، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں بولی، امی میرا شوہر امیر تو ہے نا؟ امی کہنے لگی، تیری ہر ضرورت پوری کرے گا، تجھے اور کیا چاہیے؟ امی نے ہمیشہ کی طرح مبہم سے جواب دیا تھا۔ خیر میں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور اپنی پھپھو کے گھر چلی گئی۔ میری 3 پھپھو اور 2 ماموں کے گھر ہمارے محلے میں ہی تھے۔ سب کھاتے پیتے تھے، ان کے مالی حالات بھی بہت اچھے تھے اور میری ماں کا خیال نہیں رکھا تھا۔ جس دن سے میں بازار سے 10,000 روپے کی شاپنگ کر کے آتی، اس دن بھی وہ میری ماں کے سامنے ہی رونے آتی کہ گھر میں بہت غربت ہے۔ امی نے ان سے گلہ نہیں کیا تھا، بس مسکرا کر ٹال دیا کرتی۔ میں اکثر امی سے کہتی، آپ ان عورتوں کو منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتی؟ میں آپ کی جگہ ہوتی تو ان کو نانی کا گھر یاد کروا دیا کرتی۔ امی میری بات سن کر لرز جایا کرتی، کہتی تھیں کہ اللہ نہ کرے تو کبھی میری جگہ پر ہو، آئندہ ایسی بات اپنی منہ سے نکالی تو میں منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ خیر میں نے اپنی پھپھو کی بیٹیوں کو بتایا کہ کل میری شادی ہے، ایک بہت ہی امیر گھرانے سے لڑکا مجھے بیاہنے آ رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ جل کر کباب ہو چکی تھیں، کہنے لگیں، ایک دن تم امیر لڑکا اپنے باغ سے توڑو گی کیا؟ میں ان کو جلتا دیکھ کر خوب محسوس ہو رہی تھی، ان سے کہہ دیا، کل آ کر دیکھ لینا لڑکا کہاں سے توڑ کر لاتی ہوں۔ خیر میں نے سب کے گھروں میں باری باری جا کر کہہ دیا کہ میں اس بدبودار محلے سے ہمیشہ لگی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے مجھ یتیم لڑکی کی خوشی میں کوئی خوش نہیں ہوا تھا۔ میں گھر آ گئی، گھر کی ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ میں ان سب چیزوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں ان چیزوں کو دیکھتی تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا تھا۔ میں چلتی چلتی امی کی سلائی مشین کے پاس پہنچ گئی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اے مشین، اگر تیرے توسط سے میری ماں نے مزدوری کر کے میرا پیٹ نہ پالا ہوتا تو آج کلہاڑی مار مار کر تیرا پیٹ چاک کر دیتی۔ تجھے یاد ہوگا نا، تیری آواز سے، تیری گڑگڑاہٹ سے مجھے کتنی نفرت تھی۔ میری راتوں کی نیند تیری وجہ سے خراب ہوتی تھی، تیری وجہ سے سارا دن میرے سر میں درد رہتا تھا۔ اے مشین، گو کہ تو میری محسن ہے مگر مجھے پھر بھی تجھ سے بڑی نفرت ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، پنکھا چلایا تو وہ چونٹی کی رفتار سے چل رہا تھا، جبکہ میرا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ میں نے ایک گلا اس پنکھے سے بھی کر ڈالا تھا۔ میں بولی، تمہاری طرف سے بھی میرے بہت سے حساب بنتے ہیں، ایک بار میری شادی ہو جانے دو، سب سے پہلے تمہیں اتار کر پھینکواؤں گی، تیری جگہ نئے ماڈل کا تیز رفتار پنکھا لگواؤں گی۔ ساری رات یوں ہی آنکھوں میں کٹی تھی، کبھی مستقبل کی خوشیوں کے متعلق سوچ کر جھوم اٹھتی تو کبھی ماضی کے غم مجھے رلانے لگتے۔ خیر صبح ہوئی تو فجر کی اذان کے ساتھ ہی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے ہی جا کر دروازہ کھولا، سامنے خالہ کھڑی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں گاؤں سے آنے والی اپنی غریب سی خالہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیتی، مگر وہ تو میرے نصیبوں کا اجالا بن کر آئی تھی۔ میں نے جلدی سے خالہ کو گلے لگا لیا، ان کے پیچھے ہی ان کا لنگور جیسا بیٹا کھڑا تھا، جسے میں نے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا کیونکہ مجھے اس وقت اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ امی بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھیں، وہ اپنی بہن کے گلے لگ کر خوب روئی تھیں۔ خیر ان کا جذباتی سین ختم ہوا تو امی نے ناشتہ بنایا، جو کہ میں نے خالہ کے سامنے بہت ادب سے پیش کیا۔ ان سب کاموں سے فراغت ملی ہی تھی کہ امی نے مجھے ایک پرانے سے فیشن کا سرخ لہنگا تھما دیا اور کہنے لگیں، اسے پہن لے، یہ تیری خالہ لائی ہے، مولوی صاحب تمہارے نکاح کے لیے آنے ہی والے ہیں۔ میں نے اس لہنگے کی طرف دیکھا تو میرا منہ بن گیا، مگر کیا کرتی، میں نے ساری زندگی کمپرومائز کرتے ہوئے گزار دی تھی، اس وقت بھی کمپرومائز ہی کر لیا۔ 10 بجے تک میری پھپھیاں اور ان کی بیٹیاں ہمارے گھر میں موجود تھیں۔ خیر امی مجھے کمرے میں لے گئیں، میرا نکاح پڑھایا جانے لگا۔ میں نے اپنا شوہر نہیں دیکھا تھا، اس کا نام بھی پہلی بار ہی سنا تھا، مگر میں اندر سے سرشار تھی۔ میرا شوہر میرا نجات دہندہ بن کر آیا تھا۔ میں نے نکاح کے دوران قبول ہے کہا تو مجھے لگا میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پا لی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری خالہ مجھے کمرے سے لینے آئیں۔ صحن میں ایک صوفہ پڑا تھا جس پر مجھے بٹھا دیا گیا۔ میں مسکرا کر اپنی کزنس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی وہ سب بھی بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، تبھی میری خالہ اپنے لنگور جیسے بیٹے کو بٹھا دیا گیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، میری کزنس کے چہرے کی مسکراہٹ بہت گہری ہو گئی، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، مگر میں نے اس لمحے خود کو بڑی مشکل سے قابو کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے غم کا اظہار کر کے اپنے دشمنوں کو خوشی کا موقع دے دوں۔ خیر میری رخصتی کا وقت آیا تو میں امی سے کہنے لگی، میں نے آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے۔ امی بھی گھبرائی ہوئی تھیں، وہ شاید جان گئی تھیں کہ میں ان کی کلاس لینے والی ہوں۔ میں امی کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں آئی۔ میں بولی، امی آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا، آپ نے میری شادی اپنی بہن کے پینڈو اور نالائق بیٹے سے کرا دی۔ امی رونے لگیں، بولیں، بیٹا احمد کی اپنی پرچون کی دکان ہے، اچھا کماتا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ میں غصے سے بولی، پرچون کی دکان مائی فٹ۔ خیر رخصت تو مجھے ہونا ہی پڑا تھا۔ میں شہر سے بہا کر گاؤں آ گئی، یہ میری قسمت تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔
خیر میں نے بھی سوچ لیا کہ میں بھی ہار نہیں مانوں گی، میں اس لنگور کو کبھی اپنا آپ نہیں سونپوں گی۔ خیر میں اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ مجھے یہ گھر دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری خالہ ایک گاؤں میں رہتی تھی مگر پھر بھی ان کا گھر پکا تھا، یہاں تک کہ میرے کمرے میں اٹیچ باتھ روم بھی تھا۔ یہ گھر اس لڑکی کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا تھا جس سے زندگی سے فقط 2 وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے ہوگا۔ مجھے زندگی سے بہت کچھ درکار تھا، اس لیے میں اس پر راضی نہیں ہوئی۔ میری ساس نے چند رسمیں کیں، مجھے احمد کے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلی گئیں۔ میں اس بڑے سے کمرے کا بڑے غور سے جائزہ لے رہی تھی۔ اس میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں میرا شوہر داخل ہو گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا پر اس کی مسکراہٹ سے مجھے گھن آ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے تو سنا تھا کہ دولہا ہی اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے، مگر آپ تو اپنا گھونگھٹ پلٹ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں غصے سے بولی، ہاں، کیونکہ میں نے تمہیں اپنا شوہر تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ اب یہاں سے اٹھ کر دفع ہو جاؤ۔ وہ حقہ کا میری شکل دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں آپ کا شوہر ہوں، مجھے شریعت ہر چیز کی اجازت دیتی ہے۔ میں غرا کر بولی، میں تمہیں کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی، پہلے آئینے میں اپنی شکل تو دیکھو، بالکل لنگور لگتے ہو۔ وہ دل برداشتہ ہو چکا تھا، اسی لیے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں، کہنے لگیں، بیٹا یہ کیا حرکت ہے؟ تم شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ میں بولی، ہاں جان لیں، آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ لڑکا ناپسند ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی، وہ مجھے ایک پینڈو انسان کے ساتھ بیاہ دے گی۔ میری خالہ کا رنگ فک ہو گیا، کہنے لگی، نازنین میرے بیٹے کو یوں مت دھتکارو، ٹھیک ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے مگر پڑھا لکھا ہے، اپنا کماتا ہے، پرچون کی دکان ہے اس کی، یہ گھر میں نے اپنے بیٹے کی کمائی سے ہی تو بنایا ہے، اسی چیز سے اندازہ لگا لو میرا بیٹا اچھا کماتا ہے۔ میں بولی، میں آج بھی اس شادی کو نہیں مانتی اور 10 سال بعد بھی نہیں مانوں گی۔ میں اپنی بات پر قائم رہی تھی۔ مجھے خالہ نے بہت سمجھایا، امی نے بہت منتیں کیں، احمد تو میرے پاؤں پڑ گیا، کہنے لگا، تم مجھے ایک بات حکم تو دو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر نہ کر دوں تو پھر کہنا، مگر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے اسے 1000 بار دھتکارا مگر وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ خیر 1 ماہ بعد میں اپنی والدہ کے گھر واپس آ گئی اور کورٹ میں خلا کا مقدمہ درج کر دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ احمد اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے گا مگر اس نے طلاق دے دی تھی۔ میری والدہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں، وہ تو میری بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ اب میں نے اپنے لیے امیر لڑکے ڈھونڈنا شروع کر دیے مگر مجھے کوئی لڑکا ایسا نہیں مل رہا تھا جو میری امید پر پورا اتر سکتا ہو۔ انہی دنوں مالک مکان کے چکر ہمارے گھر میں بہت بڑھ گئے تھے، وہ ہر وقت کرایہ مانگنے آیا ہوتا تھا۔ امی سب سے پریشان تھیں، انہوں نے رشتہ کرانے والی عورتوں سے کہہ رکھا تھا، میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا ڈھونڈو۔ میری عدت پوری ہو گئی تھی مگر ابھی تک کوئی لڑکا نہیں ملا تھا۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ مجھے بیل کی آواز آئی، نہ جانے ہمارے گھر کون آیا تھا۔ میں بیدار ہو چکی تھی، امی گھر کے دروازے پر کھڑی کسی سے گفتگو کر رہی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ تجسس ہوا، اسی لیے میں اٹھ کر جلدی سے باہر آ گئی۔ جب تک میں باہر نکلی امی گیٹ بند کر کے واپس آ چکی تھیں۔ میں بولی، امی کون تھا؟ امی کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا، کہنے لگیں، تمہارے لیے 1 کروڑپتی شخص کا رشتہ آیا ہے۔ میں بولی، امی مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں، تیرے سر کی قسم سچ کہہ رہی ہوں۔ امی نے آج تک میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کوئی قسم نہیں کھائی تھی، آج جب وہ قسم کھا رہی تھیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بات 100% سچی ہے۔ امی کہنے لگی، نازنین آج شام تمہارا نکاح ہے، جو تیاری کرنی ہے کر لے۔ میں بے انتہا خوش تھی، میں نے جلدی سے اپنی مختصر سی تیاری کی۔ اس بار بھی دولہے کی شکل مجھے نہیں دکھائی گئی۔ خیر میں نے کافی اس طرف دھیان نہیں دیا تھا، کافی تھا کہ میرا شوہر کروڑپتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب مولوی نے آ کر مجھ سے نکاح مانگی کہ وہ میرا نکاح کسی ابراہیم سے پڑھانے والے ہیں۔ میں نے اقرار کر دیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد امی میرے پاس آ کر بیٹھ چکی تھیں۔ وہ کہنے لگی، نازنین تیری رخصتی کا وقت آ گیا ہے، تجھے امیر شوہر چاہیے تھا، لے تیری شادی کر دی ایک امیر کبیر شخص سے۔ آج تجھے رخصت کرتے وقت دل سے دعا کر رہی ہوں کہ زندگی میں مجھے دوبارہ کبھی تمہاری صورت نہ دیکھنا پڑے۔ میں ہونک سی بنی امی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، آمین تو بول دے۔ تب میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلے۔ پھر وہ بولیں، تم آج کل خود امیر لڑکے پھانسنے کی تیاری میں تھی نا؟ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری ان باتوں سے ناواقف ہوں؟ نہیں، میں ہر چیز سے باخبر تھی۔ مجھے تم سے خوف آنے لگا کہ کہیں تم اپنے مرحوم باپ کی قبر کو داغدار نہ کر دو، اس لیے مجھے ایک قدم اٹھانا پڑا۔ اتنا کہہ کر امی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ خیر میری رخصتی کا وقت آ گیا تھا مگر میں نے اپنے آس پاس اپنے شوہر کو نہیں پایا۔ امی کہنے لگیں وہ باہر اپنی لاکھوں کی باڑی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ امی کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ خیر میں خود ہی چلتی گھر سے باہر آ گئی، گاڑی کا دروازہ بھی خود ہی کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تب میری نظر اپنے مد مقابل بیٹھے شخص پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا مالک مکان تھا۔ میں شدید صدمے سے دوچار تھی۔ میں بولی، میرا نکاح تو
کسی ابراہیم سے ہوا تھا نا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں ہی تو ہوں ابراہیم، ابراہیم عرف بلی مالک مکان۔ میں صدمے سے دوچار تھی، اس لیے چپ رہی۔ پھر جب میں اپنے شوہر کے محل نما گھر میں داخل ہوئی تو درجنوں کے حساب سے نوکرانیاں میری جانب لپکی تھیں۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس زندگی سے جو چاہیے تھا مل گیا تھا۔ اب کیا ہوا جو میرا شوہر بڈھا بھی ہے اور گنجا بھی ہے، اور یہ کتنے سال جی لے گا؟ زیادہ سے زیادہ 12 سال۔ اس کے بعد ہر چیز کی مالکن میں ہی بن جاؤں گی۔ اس وقت تک میں اپنے شوہر کی وفادار رہوں گی۔ شادی کی رات شوہر نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ مجھے ہنی مون کے لیے دبئی لے جائے گا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ چلو دبئی دیکھ لوں گی۔ اگلی صبح ہم دبئی کی فلائٹ پکڑ چکے تھے۔ شام تک دبئی آ گیا۔ شوہر کا گھر بہت عالی شان تھا۔ مجھے لگا میں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں سمیٹ لی ہوں گی۔ رات ہوئی تو میرا شوہر مجھے بہت خوبصورت ڈیزائنر لہنگا لا کر دینے لگا۔ کہنے لگا، یہ پہن کر دلہن بن جاؤ۔ میرا وہ شوہر جس نے مجھے راتوں رات رانی بنا دیا تھا، میں اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھی۔ اچھے طریقے سے تیار ہو کر میں اس کا انتظار کرنے لگی، مگر میرے کمرے میں میرا شوہر نہیں آیا۔ کوئی اور ہی شخص تھا جو زبردستی میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ بے بسی کی حالت میں اس شیطان نما انسان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر جیت کی خوشی تھی۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو میرا شوہر کمرے میں آ گیا، میری جانب دیکھ کر بولا، مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، بولا، تمہیں مرد بدلنے کی عادت جو ہے، تمہاری سعادت کا احترام کر رہا ہوں۔ پہلے احمد، پھر موبائل پر لڑکوں کے ساتھ دوستیاں، پھر مجھ سے شادی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں ان چیزوں سے بے خبر ہوں؟ اتنا کہہ کر اس نے مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی۔ وہ مجھے بڑے بڑے لوگوں کی پارٹیز میں لے کر جاتا ہے، ایسی پارٹیز جہاں جانے کا میں فقط سوچ ہی سکتی ہوں۔ آج رات بھی میں ایک ایسی ہی پارٹی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ یہ رات بہت حسین ہے۔ ہر طرف رنگ و روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو میرے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ ہر شخص اپنی موج مستی میں تھا۔ ایسے میں صرف پریشان تھی۔ میں اسے ناشکری بھی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، ہر وہ نعمت جس کے لیے میں نے انسانوں کو ترستے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی میں گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ گھبراہٹ شاید دائمی تھی جو میرے وجود کے ساتھ چپک گئی تھی۔ مجھ سے فقط ایک گناہ سرزد ہوا تھا، احمد جیسے اچھے اور وفادار شوہر کو ٹھکرا دینے کا گناہ، ماں کی دل آزاری کر دینے کا گناہ، اور اس کے نتیجے میں مجھے جنت مل گئی۔ کبھی سنا ہے کہ گنہگار کو جنت مل گئی ہو؟ نہیں نا، مجھے وہ جنت مل گئی جس سے میں کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ سونے کے پنجرے جیسی جنت، جہاں ہر چیز پر آسائش میرے آس پاس تو ہے مگر میری نہیں۔ میں اس ماحول میں کھلونے کی سی حیثیت رکھتی ہوں اور زیادہ کچھ نہیں۔ میں تو کچھ بھی نہیں۔